अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्रोग्राम आखिरी ज़माने की मुश्किलात और उनका हल में मैं सैयद नज़र फ़ातिमा आप सभी का इस्तक़बाल करती हूँ। उम्मीद है इस प्रोग्राम से हम अपनी ज़िंदगी के उन मुश्किलात का हल ढूंढ सकेंगे जिनके लिए हम हर वक्त ये सोचते रहते हैं कि शायद अगर इस मुश्किल का हल मिल जाए तो ज़िंदगी आसान हो जाए। आज का ज़माना हर लिहाज से इंसान के लिए सहूलियतों से भरा हुआ है, सहूलियात से भरा हुआ है, लेकिन एक ऐसी कमी, एक ऐसी खलिश है जो इन तमाम सहूलियात को एक तरफ कर देती है, वो है हुज्जत खुदा की ग़ैबत। बहुत से ऐसे मसाइल, ऐसी मुश्किलात हमारी ज़िंदगी में होती हैं जो हम सोचते हैं कि अगर हुज्जत खुदा हमारे सामने ज़ाहिर होते तो शायद उनका हल बड़ी आसानी से हमें मिल जाता, मगर खुदा का करम है कि इस खलिश के बावजूद, हुज्जत खुदा की ग़ैबत के बावजूद अल्लाह ने हम पर उलमा नाम की शख्सियात का करम किया हुआ है। हमारे पास वो उलमा मौजूद हैं जो अहादीस और रिवायात की रोशनी में तारीख़ इस्लाम से हमारी इन मुश्किलात का हल निकालने की पूरी कोशिश करते हैं। आज इसी तरीके से हमारे साथ इन मुश्किलात का हल देने के लिए आली जनाब मौलाना फैज़ अब्बास मशहदी साहब क़िबला मौजूद हैं। आइए उनका इस्तक़बाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। पहले तो आपका बहुत शुक्रिया है मौलाना साहब कि इस गुफ्तगू के लिए आप मौजूद हैं। अल्लाह आपको बेहतरीन जज़ा से नवाजे। मौलाना साहब, सबसे पहला सवाल जो मैं आपसे करना चाहूँगी कि मुश्किल की तारीफ़ जो है वो हर इंसान के लिए अलग होती है। किसी के लिए कोई चीज़ मुश्किल हो सकती है तो किसी और के लिए कोई और चीज़ मुश्किल हो सकती है। तो एक पैमाना अगर हम देखें तो वो आलम इस्लाम में हमें अहले बैत अतहार बताते हुए नज़र आते हैं। क्या मुश्किल की कोई तारीफ़ हदीस में हमें मिलती है कि आखिरी ज़माने की मुश्किलात क्या होंगी? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला अहलि बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद, सबसे पहले मैं शुक्रगुज़ार हूँ चैनल विन का कि उन्होंने एक बार फिर मुझे मौका दिया कि मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। बेहतरीन टॉपिक है, खूबसूरत सवाल है, और ये वो सवाल है जो हम सब के ज़हनों में पैदा होता है। बाज़ औक़ात इसका जवाब मिलता है और बाज़ औक़ात जवाब नहीं मिलता। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि जिसको हम मुश्किल समझते हैं, क्या दीन उसको मुश्किल समझ रहा है? क्या इमाम मासूमीन ने उसको मुश्किल कहा है? और अगर उसको मुश्किल समझा है तो उसका हल क्या है? सबसे पहले इंसान को ये जानना चाहिए कि इस दुनिया में उसको एक बहुत कोताह मुद्दत के लिए, एक थोड़े से टाइम के लिए भेजा गया है। लिहाजा यहाँ की जो बज़ाहिर मादी ज़हमतें हैं, मादी परेशानियाँ हैं, मादी मुश्किलात हैं, बाज़ औक़ात किसी के लिए वो रोज़ी हो सकती है, बाज़ औक़ात किसी के लिए इज़्ज़त हो सकती है, बाज़ औक़ात किसी के लिए माल हो सकता है या दूसरी चीज़ें हैं। लेकिन ये जितनी भी मुश्किलात हैं बस उतने दिन तक हैं जितने दिन हम यहाँ मौजूद हैं। इसी तरह से राहत और सहूलियत की जैसे आपने बात की, वो भी बस उतने दिनों के लिए है जितने दिन हम इस ज़मीन पर मौजूद हैं। जब यहाँ से चले जाएंगे, इस दुनिया से हमारा गुज़र हो जाएगा, तो ना इन मुश्किलात और इन परेशानियों का कोई असर हमारे वजूद पर पड़ेगा और ना इसकी सहूलत का कोई फ़ायदा हमें आगे वाली ज़िंदगी में मिलेगा। तो सबसे पहले तो एक मुसलमान और मोमिन को हर वक्त अपनी निगाहों में इस दुनिया के बाद वाली दुनिया रखना चाहिए, जिसका आगाज़ हमारी कब्र से होता है कि हम अपनी कब्र की मुश्किलात को आसान करें, फिर उसके बाद महशर की मुश्किलात होंगी। तो ये एक सिलसिला है। लेकिन उसके बावजूद भी जब हम इस मादी दुनिया में हैं तो बहुत सी मुश्किलात आती हैं। मिसाल के तौर पर कभी रिज़्क़ की परेशानी आती है। अइम्मा मासूमीन ने रिज़्क़ की मुश्किल को कभी मुश्किल नहीं समझा, क्योंकि वो जानते थे कि रिज़्क़ का अता करने वाला परवरदिगार है, जिसके हिस्से का जो रिज़्क़ आया है वो उसको मिलकर रहेगा। लिहाजा हम उस रिज़्क़ को अपने आप तक कैसे आने दें, इसके लिए उन्होंने बहुत से तरीक़े बताए हैं। मिसाल के तौर पर हम दूसरों के हुकूक़ की अदायगी करते हैं, हम ज़कात निकालते हैं, सदका देते हैं। पैगम्बर इस्लाम ख़त्मी मरतबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मशहूर हदीस है, जिसको इमाम मासूमीन ने भी अपने शागिर्दों को बताया कि जब माल की तरफ से तुम परेशान होने लगो तो अपने खुदा से यानी परवरदिगार से तिजारत किया करो। तो पूछा कैसे तिजारत करें? तो कहा कि तुम उसके नाम पर कुछ खर्च करो, पलट कर परवरदिगार भी तुम्हें कुछ अता करेगा। तो इस तरह की मुश्किलात जो हैं वो आसान होती हैं। लेकिन बिलखुसूस वो मुश्किलात जो हमारी उस ज़िंदगी को बदतर बना दें जो कभी ख़त्म होने वाली नहीं है, यानी कब्र की ज़िंदगी, महशर की ज़िंदगी, आखिरत की ज़िंदगी, उन मुश्किलों को वाकई मुश्किल भी कहा जाएगा और उसकी तरफ बाकायदा तौर पर इमाम मासूमीन ने इशारा किया है। और बिलखुसूस आखिर उस ज़मान की वाली जो मुश्किलें हैं वो हर इमाम ने अपने ज़माने के अतबार से कहा है कि जैसे जैसे ये दुनिया क़यामत से करीब होगी क्या क्या परेशानियाँ आएंगी, और उन परेशानियों से मुतासिर हर इंसान नहीं होगा।
خاص کر وہ انسان ہوں گے جو اپنے آپ کو مومن سمجھتے ہیں, بالکل صحیح, جو واقعی معنی میں مومن ہیں, جس کو آخرت کی پرواہ ہے. ورنہ ہم نے دیکھا ہے اسی دنیا میں جن کو اللہ کی فکر نہیں ہے, جن کو اپنی قبر کی فکر نہیں ہے, ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. جسے حلال حرام کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, اس کے لیے رزق کا کیا مسئلہ ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں ان کے لیے. اسی طرح سے ان کو اگر کچھ کھانا ہے, کچھ ان کو دل ہو رہا ہے, تو وہ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ نجس ہے یا پاک ہے, ان کو اچھا لگا انہوں نے استعمال کر لیا. تو یہ مشکلات کب آتی ہیں؟ مومن کے سامنے, اور آخر الزمان میں یہ بڑھ جائیں گی. میں اپنی باتیں کروں گا تو اس کا اثر نہیں ہوگا. چاہتا یہ ہوں کہ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کی مشہور حدیث جو کتاب کافی میں بھی درج ہے اور کتاب بہار میں بھی آئی ہے, میں اس کو دیکھ کر پڑھوں تاکہ اطمینان بھی ہو جائے اور صحیح عبارت میں پہنچا سکوں. مولا امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مولا امیر المومنین نے یہ فرمایا, یعنی اصل میں یہ روایت مولا کائنات سے ہے. کہتے ہیں بے شک لوگوں پر وہ وقت آئے گا جب وہ فاجروں اور گناہگاروں کا خاص احترام کریں گے. دیکھیں ہماری نگاہ کی مشکلات کیا ہیں؟ رزق کی پریشانی, روزی کی پریشانی, نوکری کی پریشانی, شادی ہونے کی پریشانی, طلاق کی پریشانی. ائمہ معصومین کیا کریں؟ آخر الزمان کی سب سے بڑی پریشانیوں میں کیا ہے؟ فاسق اور فاجروں اور گناہگاروں کا خاص احترام کیا جائے گا. یہ مشکل ہے, یہ پریشانی ہے. چغل خوروں اور بد زبانوں کو اپنا مقرب بنائیں گے لوگ, یہ سب سے بڑی مشکل ہوگی. باانصاف افراد کو کمزور سمجھیں گے. تو سوال ہوا کہ یہ سب کب ہوگا؟ امام سے پوچھا گیا تو فرمایا کہ جب امانت کو غنیمت سمجھا جائے گا, یعنی امانت میں خیانت کی جائے گی. اور اس کے بعد زکوٰۃ کو نقصان سمجھا جائے گا. جب کوئی کہے گا زکوٰۃ نکالو, صدقہ نکالو, تو کہیں گے کہ یہ سب نقصان کی باتیں, کمایا ہم نے ہے تو ہم دوسروں کو کیوں دیں؟ یہ مشکل ہے انسان کے لیے. عبادت کو اپنے اوپر بوجھ تصور کیا جائے گا اور اپنوں کے ساتھ صلہ رحمی احسان سمجھی جائے گی. شریعت نے کہا ہے کہ آپ صلہ رحم کریے, دوسروں کے ساتھ ملیے, ملاقات کریے, ان کی پریشانیوں کو حل کریے. ایک تو کریں گے نہیں, اور جو کریں گے تو وہ احسان جتائیں گے, جتنا کریں گے نہیں اس سے زیادہ جتا دیں گے. پھر سوال کیا گیا کہ مولا امیر المومنین سے کہ یہ کب ہوگا, یہ کون سا زمانہ ہوگا؟ پھر امام نے اور وضاحت کی کہ جب عورتیں خاندانی, سیاسی اور سماجی معاملات پر تسلط پا جائیں. یعنی یہ بہت سے لوگ اس جملے کو خالی سنتے ہیں تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یعنی خواتین کی طرف اشارہ کیوں ہے, یعنی کیا یہ اچھی بات نہیں ہے؟ ہر عبارت کا ایک منظر ہوتا ہے, ایک پس منظر ہوتا ہے. جس وے میں ایک بات کہی جا رہی ہے اس کا ایک بیک گراؤنڈ بھی ہوتا ہے. یہاں پر جو امام فرما رہے ہیں کہ خاندانی, سیاسی اور سماجی معاملات پر تسلط ہو جائے گا, یہ نہیں ہے کہ ہم ان کو بالکل ان معاملات میں اپنا مشاور نہ بنائیں, ان سے رائے نہ لیں. نہیں, جب ان کی چیزوں کو ہم اپنے اوپر حاوی کریں گے معاشرے کے اوپر, تو چونکہ ان کے نظریات دوسرے ہوتے ہیں, ان کے ایموشنز دوسرے ہوتے ہیں, ایموشنلی چیزوں کو وہ جلدی ناراض بھی ہو جاتی ہیں, جلدی خوش بھی ہو جاتی ہیں. تو اگر ہم بہت جلدی کوئی فیصلہ کریں گے تو پھر نقصانات شروع ہو جائیں گے. آخر الزمان میں ایسا ہونے لگے گا. اور جب کنیزیں برتری پائیں گی اور لڑکے حکمران ہو جائیں گے, تو یہ دیکھیے یہاں لڑکوں کی بھی بات ہے, یعنی نوجوان لوگوں کو حکومت ان کے ہاتھ میں آ جائے گی. جب وہ فیصلے لینے لگیں اور بزرگ اپنے گھروں میں خاموش بیٹھ جائیں, تو یہ ساری خرابیاں جب ہوں گی تو یہ مشکلات ہیں ہمارے معاشرے کی جو سماجی مشکل کہلاتی ہے. اس کا حل بھی معصومین نے بتایا ہے. البتہ میں پھر کہہ دوں کہ ان کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ لڑکے اپنی ذمہ داریاں نہ سنبھالیں. اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ خواتین سماجی اور سیاسی معاملات میں نہ بولیں. بولنا, داخل ہونا وہ ایک بات ہے, مگر غلط باتوں کو معاشرہ قبول کر لے یہ اور بات ہو جائے گی. یعنی ان سے بہتر جو لوگ ہیں, جیسے کسی بزرگ کا ایک ایکسپیرینس جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ ایک لڑکے سے بہتر ہوگا. تو جب معاشرے میں بہتر چیزیں اویلیبل ہیں تو پھر کیوں کمتر کی, یا یوں سمجھا جائے کمتر لفظ شاید صحیح نہیں ہے, یا جب معاشرے میں بہتر چیزیں اویلیبل ہیں, بہتر مشورے اویلیبل ہیں, تو پھر کیوں کسی کم کی رائے لی جائے. ہمارا صاحب اگر میرے علم میں کوئی کمی ہو تو آپ بالکل اصلاح کیجیے گا, مگر جو حدیث ہم نے بارہا سنی ہے کہ آخری زمانے کی سب سے بڑی مشکلات میں سے ایک مشکل یہ ہوگی کہ انسان صبح کو گھر سے با ایمان نکلے گا اور رات کو گھر جب پلٹے گا تو ایمان جیسے ہتھیلی پر ہو اس طریقے سے اس کے ہاتھ سے ریت کی طرح سے گر گیا ہوگا. تو یہ جو ایمان اتنی بڑی نعمت ہے, اس کے لیے جو کہا گیا ہے کہ صبح میں انسان با ایمان ہوگا اور رات میں ایمان کے بغیر گھر لوٹے گا, اس مشکل کا حل کیسے ڈھونڈا جائے, کیسے اپنے ایمان کو بچایا جائے؟ حسن تم نہ صرف یہ کہ بالکل یہ حدیث ہے کہ گھر سے نکلے گا با ایمان, واپس آئے گا بے ایمان, بلکہ میں نے اس سے بھی سخت ایک حدیث پڑھی ہے, اور وہ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کی. آپ فرماتے ہیں کہ آخر الزمان میں سینوں میں دل, یعنی سینوں کے اندر دل میں ایمان کا رکھنا اتنا مشکل ہو جائے گا, اتنا زیادہ مشکل ہوگا کہ جیسے ہاتھ پر انگارہ رکھنا مشکل ہوتا ہے. یعنی اس کا مطلب کیا تھا, جب ہمارے ہاتھ پر کوئی جلتا ہوا انگارہ رکھتا ہے تو ہماری اسکن جلنے لگتی ہے, تو ہم جلدی سے اوپر اچھالتے ہیں. تو جب وہ اوپر جاتا ہے اتنی دیر میں ہم کو آرام ملتا ہے, پھر جب یہ آتا ہے پھر جلاتا ہے. تو امام فرماتے ہیں کہ بالکل ایسے ہی ہوگا, ایمان ہمارے سینوں میں ہوگا, اچانک کچھ ہوگا وہ اچھل کے باہر نکل جائے گا, پھر تھوڑا سا کوئی ہمیں سمجھائے گا, بتائے گا, کچھ ہم دیکھیں گے, تجربہ ہوگا, مشاہدہ ہوگا, ایمان پھر واپس آ جائے گا.
پھر کسی اور سے ملاقات ہوگی، کچھ حالات بدلیں گے، پھر ایمان نکل جائے گا. تو صرف صبح اور شام کا معاملہ نہیں ہے. یعنی میرا خیال یہ ہے کہ ہر موقع پر اگر اپنے ایمان کی حفاظت نہیں کر رہا ہے تو یہ اس کو بچا نہیں پائے گا. کیوں ہوگا ایسا؟ جی کیونکہ قرآن کریم کہتا ہے کہ تمہارے دو دشمن ہیں، یعنی ہر انسان کے. ایک ہمارا اپنا نفس ہے، دشمن ہے، وہ نفس امارہ جو ہمیشہ ہمیں گناہوں کی طرف بلاتا ہے، گناہوں کی دعوت دیتا ہے. کیونکہ یہ بظاہر جو چیزیں ہوتی ہیں وہ بدن کے لیے بڑی سازگار ہوتی ہیں. اچھے کھانے سب کو پسند ہوتے ہیں، اچھی نیند سب کو پسند ہوتی ہے، آرام سہولت سب کو چاہیے. تو یہ نفس امارہ کہتا ہے تمہیں بس کھانا کھانا ہے، اچھا تمہیں اچھی نیند لینی ہے، تمہیں بس ضروریات پوری کرنی ہے. کیسے پوری ہوں گی اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. حلال خدا سے آ رہا ہے، حرام خدا سے آ رہا ہے، شریعت سے آ رہا ہے، معصیت سے آ رہا ہے، ان چیزوں کو حاصل کر لو. تو یہ دشمن ہے ہمارا، یہ جو ہم کو ابھار رہا ہے کہ اپنے جسم کی ضروریات کو پورا کرو جیسے بھی ہو جائیں. یعنی بھوک ہے اگر تو کھانا چاہیے، نجس ہو یا پاک ہو، حلال ہو یا حرام ہو. تو یہ بظاہر ہم کو لگ رہا ہے کہ یہ ہمارے لیے اچھی باتیں کر رہا ہے، مگر یہی چیزیں قیامت میں اور قبر میں ہمارے لیے مشکل بن جائیں گی. تو قرآن کہتا ہے ایک تمہارا دشمن وہ نفس امارہ ہے، کہ ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ یہ نفس جو ہے وہ گناہوں کی دعوت دیتا ہے تمہیں. دوسرا جو ہمارا دشمن ہے وہ کھلا ہوا، بار بار قرآن کریم نے اعلان کیا ہے انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ کھلا ہوا دشمن ہے. وہ کون ہے؟ وہ شیطان اور ابلیس ہے. اچھا جب بات ابلیس کی ہوتی ہے، کیونکہ میں آپ کے سوال سے ہی ریلیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ کیوں ایسا ہے کہ ایسا ہو جائے گا. دیکھیں شیطان روبوٹ نہیں ہے، شیطان جو ہے وہ جن ہے، شیطان فرشتہ نہیں ہے. ان ساری چیزوں میں دیکھیں اس وقت ہم اگر اللہ کی مخلوق کی بات کریں، ایک انسان ہے، ایک جن ہے، ایک فرشتہ ہے. ان تینوں میں فرق کیا ہے؟ فرشتے وہ ہیں کہ جن کو جیسا پیدا کیا گیا وہ آج تک ویسے ہی ہیں اور قیامت تک ویسے ہی رہیں. ان کے اندر ترقی نہیں ہے. یعنی یہ جتنی بھی عبادت کریں ان کی ڈیوٹی ہے عبادت کرنا، ان کا مرتبہ بلند نہیں ہوگا. جبریل جہاں پر ہیں وہیں پر تھے، آج بھی وہی ہیں اور قیامت تک وہیں رہیں گے. ملک اپنے مقام پہ رکا ہوا ہے. لیکن جن اور انسان کو اللہ نے یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ اپنے اعمال و افعال سے اپنے کو اوپر بھی لے جا سکتا ہے اور اپنے کو نیچے بھی لے جا سکتا ہے. بالکل. تو اب یہ دیکھیے انسان ہی کے اندر صرف نہیں ہے، اجنہ کے اندر بھی ہے، اور جنوں کا جو سب سے بڑا سردار ہے وہ بہرحال ابلیس ہے اس وقت. تو اب اس کے اندر بھی یہ ترقی اور تنزل ہی پائی جاتی ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ ترقی کر کے کیا وہ اللہ سے قریب ہو رہا ہے؟ نہیں. جیسے جیسے انسان اپنی ترقی کے نئے راستے تلاش رہا ہے وہ اسے برباد کرنے کے وہ اس کو استعمال کرتا ہے. ہم جس چیز کی بھی ایجاد کرتے ہیں، جو نیا انوینشن آتا ہے انسانی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے. مثال کے طور پر یہی میں موبائل، بالکل کتنی آسانیاں ہو گئی ہیں، اس سے کتنی آسانیاں ہو گئیں. آج دوریاں ختم ہو گئیں، صلہ رحم کتنا آسان ہو گیا، پریشانیاں ختم ہو گئی، علم کو حاصل کرنا کتنا آسان ہو گیا، میڈیکل کتنا آسان ہو گیا. تو یہ انسان نے ترقی کی فائدے کے لیے. یہیں پر ابلیس کیا کرتا ہے؟ اسی کو استعمال کرتا ہے. کیونکہ جیسے ہم ترقی کر رہے ہیں ہمارے مقابلے پر وہ بھی ترقی کر رہا ہے. فرق یہ ہے کہ ہم ترقی کرتے ہیں بہتری کے لیے، وہ اس بہتری کو بدتری بنا کر ہمارے سامنے پیش کر دیتا ہے. لہٰذا وہ زمانہ آئے گا کہ ہم جن چیزوں کو سمجھیں گے کہ یہ ہمیں آگے لے کر جا رہے ہیں، ابلیس انہی چیزوں کو سبب بنا دے گا کہ ہمارے قلب سے وہ ایمان باہر ہو جائے گا. مثلاً بچپن میں میرا بہت زیادہ میرا سن نہیں ہے، البتہ 40 کا ہونے والا ہوں، لیکن ابھی مجھ کو یاد ہے کہ میرے بچپن میں یہ کہا جاتا تھا کہ صاحب ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جب لوگ نماز بھی پڑھیں گے اور میوزک بھی سنیں گے. تو بچپنا تھا، کبھی خیال ہی نہیں ہوتا تھا اس بات کی طرف. کیسے ممکن ہے کہ ایک انسان اللہ کا بندہ ہو اور میوزک سن رہا ہو، شیطان کا بندہ ہو، یا نماز پڑھ رہا ہوگا یا گانے سن رہا ہوگا. لیکن آج دیکھیں یہی ترقی یافتہ دنیا، یہ موبائل جہاں نماز پہ رکھا رہتا ہے، اگر ہم اس کو سائلنٹ کرنا بھول گئے اور ہم نے کوئی میوزک لگا رکھی ہے تو ہم سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کہہ رہے ہیں اور پیچھے سے ایک میوزک بج رہی ہے. تو وہ ساری چیزیں جو ائمہ معصومین نے ہوشدار دیا تھا، ہم کو خبردار کیا ہے ہم کو، وہ سب آہستہ آہستہ ہمارے سامنے واضح ہو رہی ہیں. اس ایسے عالم میں ہماری ذمہ داری ہے کہ ائمہ معصومین کی تعلیمات کے اوپر عمل کریں. کیسے ہوگا یہ انشاءاللہ میں بیان کرتا رہوں گا. ایک راستہ یہ ہے کہ انسان اپنی ذاتی طور پر جتنی بھی کوشش کرے مگر ہر وقت اسے توفیق الہی اللہ سے مدد مانگنا چاہیے کہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے کہ ہم اپنے ایمان کو محفوظ رکھیں جب تک اس میں توفیق الہی شامل نہ ہو جائے. لہٰذا معصومین نے بہت سی دعائیں بتائی ہیں، بہت سے طریقے بتائے ہیں، بہت سی دعائیں. اس کو نمازوں میں بھی انسان دہراتا رہتا ہے ایمان کے ثابت رہنے. اب ایک جو مسئلہ ہے مولانا صاحب کہ ایک تو یہ ہے کہ انسان ایمان پہ باقی رہے، یعنی اللہ کو اپنا خدا مانتا رہے، رسول اللہ کو ان کا نبی مانتا رہے اور ائمہ اطہار کی پیروی کرتا رہے.
اب ان کے درمیان بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اپنے اس مسلک کے اندر ہی آئے دن کوئی نئی فکر، آئے دن کوئی نیا عقیدہ، کوئی نیا شوشہ جسے کہہ لیجیے آپ، جس کی بنا پر فتنہ ہوتا ہے، جس کی بنا پر سمجھ میں نہیں آتا ہے، عقل انسان کی حیران ہو جاتی ہے کہ جس پر باقی تھے وہی صحیح ہے یا یہ نئی بات جو نظر آ رہی ہے وہ صحیح ہے. تو ایسے میں انسان کیسے اپنے آپ کو، اپنے عقیدے کو محفوظ رکھے؟ احسن تم دیکھیں، چونکہ بات عقیدے سے شروع کی ہے آپ نے اور عقیدے پہ ہی تمام کی ہے، اس کا صرف حل یہی ہے کہ ہر انسان، میں بار بار یہ کہتا رہتا ہوں اپنی مجلسوں میں بھی، اس طرح کے پروگرامز میں بھی، کہ آج اللہ نے ہمیں جب 24 گھنٹے دیے ہیں، ہم ہر چیز کے لیے وقت نکال رہے ہیں. اپنی روزی کے لیے ہم 8 گھنٹے خرچ کرتے ہیں، اپنی سیر و تفریح کے لیے ہم ہفتے کا 1 دن نکالتے ہیں، رشتہ داروں کے یہاں شادیاں ہوتی ہیں تو ہم 3 دن کی چھٹیاں لے لیتے ہیں، بچوں کو پکنک پر لے کر جانا ہوتا ہے، سال میں ایک ہی بار صحیح مئی جون میں لے کر جاتے ہیں. ہر چیز کے لیے ہم نے وقت نکالا ہوا ہے، مگر اگر کسی چیز کے لیے وقت نہیں ہے تو دین کو حاصل کرنے کے لیے وقت نہیں ہے. دین کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ ہم 17 رکعت نماز پڑھ لیں. ہو سکتا ہے بہت سے لوگ کہیں کہ صاحب اور کیا کریں، ہم وقت پہ نماز تو پڑھ رہے ہیں، رمضان میں روزہ تو رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ تو نکال رہے ہیں. نہیں، یہ ہماری ذمہ داری شرعی طور پر ہے. اگر یہ نہیں کریں گے تو عذاب ہوگا. یہ تو بیسک ہے، یہ بیسک ہے. یعنی یہ ہمارا گویا ایک طرح سے اللہ کو شکریہ ہے کہ تو نے ہمیں وجود بخشا ہے، اس دنیا میں بھیجا ہے، اتنی نعمتیں دے رہا ہے، تو ہم تھوڑا سا وقت اپنا 24 گھنٹے دیے ہیں تو 17 منٹ تیرے لیے خرچ کر رہے ہیں. لیکن ہم اگر یہ چاہتے ہیں کہ اس 24 گھنٹے کی برکت کو ہم واقعی معنی محسوس کرتے رہیں اور یہ 17 منٹ نماز ہماری قبول ہوتی رہے، تو ہمیں اپنا ایک وقت نکالنا پڑے گا دین کو سمجھنے کے لیے، قرآن کو سمجھنے کے لیے، حدیث کو سمجھنے کے لیے، روایات کو سمجھنے کے لیے، اپنے عقیدوں کو بہتر سمجھنے کے لیے. کیونکہ جیسا آپ نے کہا کہ آج اس دنیا کے اندر لاکھوں طرح کے دین ہیں، لاکھوں طرح کی فکریں ہیں، لاکھوں طرح کے مذہب ہیں، اور ہر مذہب اپنے آپ کو سچ کہہ رہا ہے، ہر مذہب اپنے آپ کو حق کہہ رہا ہے، اپنی دلیلیں پیش کر رہا ہے. تو ہمارا مذہب حق کا بہرحال چاروں طرف سے نشانوں میں ہے، ہر طرف کے تیر آ رہے ہیں. مثال کے طور پر ایک بے دین انسان ہے جو کسی دین کو نہیں مانتا، وہ اپنے سوالات لے کر کھڑا ہوا ہے. ایک کوئی دوسرے دین والا ہے جو موحد بھی ہے مگر اس کا مسلک دوسرا ہے، مذہب دوسرا ہے، اس کے اپنے شبہات ہیں. اگر ہم آمادہ نہیں ہوں گے، اگر ہمارے پاس جوابات کی سپر نہیں ہوگی تو کوئی بھی سوال ہمیں جو ہے وہ مسموم کر دے گا، کوئی بھی تیر، کوئی بھی سوال، کوئی بھی شبہ ہمیں زہریلا کر دے گا. اس سے بچاؤ کا طریقہ کیا ہے؟ ہم سپر تیار کریں. سپر کیا ہوگی؟ قرآن کریم کے بارے میں ہمارا علم ہونا چاہیے، عقائد ہمارے مضبوط ہونے چاہیے. اگر ہم کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے تو صرف زبان پر نہیں ہو، اگر کوئی ہم سے بحث کرے تو ہم ثابت کریں کہ ہاں تم مانو یا نہ مانو وہ ایک الگ بات ہے، مگر میں اللہ کو ایک کیوں مان رہا ہوں، میرے پاس میری اپنی دلیلیں ہیں. اگر کوئی اللہ کی عدالت کے اوپر سوال اٹھا رہا ہے کہ دیکھیے ظلم ہو رہا ہے، جور ہو رہا ہے، بچے مارے جا رہے ہیں، اللہ ہے تو کوئی فیصلہ کیوں نہیں کرتا، عذاب کیوں نہیں کرتا، تو اس کی باتوں سے ہم مرعوب نہ ہو جائیں، اس کی بات سے اپنا عقیدہ نہ چھوڑیں، بلکہ ہمارا عقیدہ اتنا مستحکم ہو، ہم نے قرآن سے عقیدہ لیا ہو، ہم نے روایات سے عقیدہ لیا ہو کہ ہم ہو سکتا ہے اسے قانع نہ کر پائیں. اسے قانع کرنا ہماری ذمہ داری نہیں ہے، مگر ہمارے اپنے تو شبہ نہ پیدا ہو. حسن تم ہم اپنے آپ کو تو جواب دے سکیں. یہ کب ہوگا؟ جب ہم اس 24 گھنٹے میں کم سے کم 30 منٹ کتابوں کے اوپر خرچ کریں گے. صرف نماز پڑھ لینے سے ہماری ذمہ داری ادا نہیں ہوگی، ہمیں قرآن کو سمجھنا ہوگا. مولانا صاحب میں معذرت کے ساتھ ایک بات کہوں کہ جو میرا سوال تھا کہ ہمارے اپنے مسلک کے درمیان، جیسے اس وقت میں اگر اہل تشیع کی ہی آپ سے بات کروں تو اللہ پر تو سوال کوئی کرتا ہی نہیں ہے، رسول اللہ کی رسالت پر کوئی سوال کرتا ہی نہیں ہے، ائمہ اطہار کی ولایت پر کوئی سوال کرتا ہی نہیں ہے. مسئلہ جو ہے وہ اس کے بعد شروع ہوتا ہے کہ انہوں نے کیا صحیح بتایا تھا، آج علماء کیا صحیح بتا رہے ہیں، انہوں نے کیا غلط بتایا تھا، آج علماء اس کو کیوں صحیح کہہ رہے ہیں. یہ جو تمام نکتہ چینیاں ہیں ان کو کیسے حل کیا جائے؟ ہم جیسے ناقص لوگ اگر کتابیں پڑھنے بھی لگیں تو ہمارے پاس اتنا علم نہیں ہے کہ ہم اس میں سے صحیح غلط اور کون سی جو ہے وہ اہل بیت تک جا رہی ہے، کون سی ضعیف ہے روایت. یہ اتنا دقیق علم کیسے حاصل کیا جائے؟ دیکھیں اس کا بہت آسان راستہ ہے. بات صرف علماء کی زبان کی نہیں ہے، بات میرے جیسے طالب علم کی کہنے کی نہیں ہے، بلکہ پیغمبر یہ ایک رول دے کر گئے ہیں، ہم کو ایک قانون بنا کر گئے ہیں کہ میرے بعد جب کوئی یہ کہے کہ قال رسول اللہ، پیغمبر نے یہ کہا ہے، تو پھر یہ دیکھو یہ جو کہا جا رہا ہے یہ قرآن کے مقابلے پر ہے یا قرآن اس کی تائید کر رہا ہے. ایک دم بالکل صاف قانون پیغمبر دے کر گئے ہیں، قیامت تک یہ قانون باقی رہے گا. اگر پیغمبر اسلام کا کوئی قول ہمارے سامنے آ رہا ہے، اگر امام کی کوئی بات ہمارے سامنے آ رہی ہے اور وہ قرآن کے خلاف ہے، پیغمبر نے کہا اس کو دیوار پر مار دو، ہم نہیں کہہ سکتے. کوئی بھی بات ایسی نہیں ہم کہیں گے جو قرآن کے مقابلے میں آ جائے. ہمارا ہر قول قرآن کی یا تائید کرے گا یا قرآن ہمارے قول کی تائید کرے گا. تو اب اگر کوئی عالم مثال کے طور پر جیسے آپ نے کہا یا کوئی امامے والا یا کوئی ذاکر یا کوئی بھی اسکالر اسلامک ایسی بات کہتا ہے جو ہمارے بنیادی عقیدوں کے خلاف ہے، جو قرآن کی عبارت کے خلاف ہے، ہم اس کو رد کریں گے. ہو سکتا ہے ہم احترام میں اس سے نہ کہیں، مگر سوال کرنے کا تو ہمیں حق ہے. اگر وہ ہمیں قانع کر دے تو ٹھیک ہے، اور اگر قانع نہیں کرتا ہے تو ہم اس کی بات کو نہ لیں. قرآن کریم نے کہا ہے کہ دیکھو سنو کو تو
سننے کو تو تم سب کی باتیں سن سکتے ہو، ہر ایک کی بات سنو، مگر قبول اس کو کرو جو سب سے احسن ہو، سب سے اچھی بات ہو۔ آپ نے کہا کہ ہم فیصلہ نہیں کر سکتے روایات میں کہ کون سی مستند ہے کون سی ضعیف ہے، تو دیکھیں دو طریقے ہیں، ایک ہمارے پاس اعمال ہیں اور ایک ہمارے پاس عقیدہ ہے۔ اگر وہ حدیث اور وہ شک اور وہ شبہ عمل کے بارے میں ہے تو ہمیں تو وہاں کوئی زحمت ہی نہیں کرنی ہے۔ آخر الزمان کی جہاں بہت سی مشکلات ہیں، بہت سی پریشانیاں ہیں، وہاں ایک آسانی یہ ہے عمل کے میدان میں کہ ذاتی طور پر اگر میں مجتہد نہیں ہوں، ذاتی طور پر اگر میں محتاط نہیں ہوں تو میں اپنا سارا ذمہ دار اس کو بنا رہا ہوں جس کی میں تقلید کر رہا ہوں۔ تو اگر یہ مسائل احکام کی صورت میں ہیں، فقہ کی صورت میں ہیں، تو ہم کو نہ کوئی محنت کرنی ہے، نہ کوئی دماغ لگانا ہے، نہ کوئی کتاب الٹنی ہے، مرجع کے پاس جائیں گے، وہ جو جواب دے گا ہم جس کی تقلید کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے یہاں پر ایک سوالوں کے مراجع میں بھی تو آپس میں اختلاف ہے، بالکل صحیح، اور یہ اس کو لوگ نشانہ بناتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ میں جس کی تقلید کر رہا ہوں میں اسے عالم سمجھ رہا ہوں۔ دیکھیے صرف تقلید میں یہ شرط نہیں ہے کہ ہم مرجع کی تقلید کریں، یہ شرط نہیں ہے کہ ہم عالم کی عالم سمجھتے ہیں کہ اس سے بڑا کوئی نہیں ہو سکتا، کوئی نہیں ہو سکتا۔ یعنی اگر وہ ایک بات کہہ رہا ہے اس کے علاوہ 20 لوگ جمع ہیں اور وہ دوسری بات کہہ رہے ہیں، آپ کو وہ نہیں ماننی ہے کیونکہ آپ تو اس کو عالم سمجھ رہے ہیں۔ اگر آپ عالم اس کو سمجھ رہے ہیں اور دوسرے کی بات سے متاثر ہو رہے ہیں تو گویا آپ نے اس کی تقلید ہی نہیں کی ہے۔ آپ کے لیے پہلی شرط ہے کہ آپ تلاشیں سب سے زیادہ علم کس کے پاس ہے، اور جب آپ نے یہ تلاش لیا تو اب اس کی باتوں پر ہمیں شک نہیں ہونا چاہیے۔ تو اگر فقہ کا مسئلہ ہے تو ہم پلٹا دیں گے مرجع کی طرف، اور اگر عقیدے کا مسئلہ ہے تو اب یہاں پر عقیدہ دو حصوں میں تبدیل ہو جاتا ہے، ایک عقیدہ ہے اور ایک عقیدت ہے۔ عقیدے کے سوال میں کوئی شک و شبہ نہیں ہوتا، عقیدے اصل میں ہے ہی نہیں بہت زیادہ، 5 عقیدے ہیں ایک مسلمان اور ایک شیعہ کے، مسلمان کے تو 3 ہی ہیں، شیعوں کے یہاں بس 5 عقیدے ہیں، توحید، عدالت، نبوت، امامت، قیامت۔ یہ 5 عقیدے وہ ہیں جنہیں ہمیں اپنی عقل سے ثابت کرنا ہے، یعنی اس میں ہم تقلید نہیں کر سکتے، اس میں کسی کی بات ہمیں ماننے کی اجازت ہی نہیں ہے کہ فلاں مولانا نے کہا ہے یا فلاں ذاکر نے کہا یا فلاں اسکالر نے کہا ہے۔ میری اپنی توحید مضبوط ہونی چاہیے کہ میں نے اللہ کو ایک مانا ہے تو کسی کے کہنے سے مانا ہے یا اپنی عقلی بنیاد پر مانا ہے۔ میں اللہ کو عادل مان رہا ہوں، میں نبیوں کو مان رہا ہوں، اماموں کو مان رہا ہوں، قیامت کو کیوں مان رہا ہوں؟ اپنی وجہ سے مان رہا ہوں، اپنی دلیلیں ہیں میری، یا کسی کے کہنے کی وجہ سے ہے؟ اسلام کہتا ہے کسی کے کہنے کی وجہ سے مانا یہ قبول نہیں ہوگا، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، آپ کی اپنی دلیلیں ہونی چاہیے۔ یہ دلیلیں کہاں سے آئیں گی؟ جب ہم 24 گھنٹے میں آدھا گھنٹہ نکالیں گے، قرآن پڑھیں گے، احسنتم، اور تفکر کریں گے، دنیا کو دیکھیں گے، اللہ کی قدرت کو دیکھیں گے، نظام کو دیکھیں گے، اللہ کی صفات کو دیکھیں گے، تو یہ ساری چیزیں حل ہو جائیں گی۔ اب جو تیسرے مسائل آتے ہیں ان 5 عقیدوں کے علاوہ، مثال کے طور پر جو عقیدت کہلاتی ہے ہندوستان میں جسے شردھا کہتے ہیں، علم چومے یا نہ چومے، مثال کے طور پر تعزیے کے نیچے سے نکلا جائے یا نہ نکلا جائے، تابوت کے اوپر کالا کپڑا ڈالا جائے یا ہرا کپڑا ڈالا جائے، یا مثال کے طور پر زنجیر زنی ہوتی ہے اس میں دھار ایک طرف لگوائی جائے یا دوسری طرف لگوائی جائے۔ یہ جتنے بھی سوال ہیں ان کا تعلق نہ توحید سے ہے بظاہر، نہ عدالت سے ہے، نہ نبوت سے، نہ امامت سے، نہ قیامت سے۔ لہٰذا اب یہ مسائل چونکہ ہمارے ذاتی ہیں اور معاشرے کے مسائل ہیں تو اب ہم ان کو پلٹائیں گے قرآن کی طرف، ان کو پلٹائیں گے احادیث کی طرف۔ اگر کوئی ایسی عقیدت قرآن کی مخالفت کر رہی ہے اس کو دور پھینک دیں گے، اور اگر کوئی ایسی چیز جس کی قرآن تائید کر رہا ہے اس کو ہم اپنی زندگی میں اتار لیں گے۔ بہت سے لوگ شاکی ہو جاتے ہیں کہ مثال کے طور پر عزاداری میں یہ بات ہو گئی، شریعت میں یہ بات آ گئی، نہیں ہونا چاہیے۔ میں کہتا ہوں دیکھیے جب تک کوئی چیز دین بن کر سامنے نہیں آ رہی ہے، دین نہیں سمجھا جا رہا ہے اسے، تو کوئی اگر کرتا ہے تو حرج نہیں ہے اس حد تک کہ جب تک دوسرے اس سے متاثر نہ ہوں۔ مثال کے طور پر میں آج گھر سے باہر نکلوں گا تو کالی عبا پہنوں گا یا سفید عبا پہنوں گا، میں اس کو دین نہیں سمجھ رہا ہوں، میں اپنے ذوق کے اعتبار سے یہ کام کروں گا، حالانکہ یہ میں دیکھوں گا کہ جس پروگرام میں جا رہا ہوں یہ کس موقع پر ہو رہا ہے، اس کی مناسبت کیا ہے۔ لیکن اگر میں یوں ہی گھر سے باہر نکل رہا ہوں، میں گرین ٹی شرٹ پہنوں یا بلیک ٹی شرٹ پہنوں، کیا فرق پڑتا ہے؟ میں اگر گرین پہن رہا ہوں تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، بلیک پہن رہا ہوں تو بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن اگر میں گرین اس لیے پہنوں کہ صاحب آج اگر گرین نہیں پہنا تو امام حسین مثال کے طور پر ناراض ہو جائیں گے، اگر آج میں نے بلیک نہیں پہنی مثال کے طور پر تو پھر جو ہے وہ میرے اوپر کوئی مصیبت آ جائے گی۔ جب ایسے خیالات کسی چیز میں آنے لگیں گے تو گویا یہ ہماری زندگی کو اثر انداز کرے گا اور دین اس کی اجازت نہیں دیتا۔ لہٰذا 3 طرح کے مسئلے ہیں، فقہی مسائل، عقیدے کے مسائل اور عقیدت کے مسائل۔ فقہی مسائل کا سیدھا راستہ مرجع کی طرف بھیجیں گے۔ عقیدے کے مسائل یہ ہیں کہ ہمارا جب عقیدہ اپنی دلیلوں پر مستحکم ہو جائے گا تو کوئی اس پر حملہ آور نہیں ہوگا۔ عقیدت کے معاملے میں ہم قرآن اور اہل بیت کی طرف لوٹائیں گے، اگر انہوں نے تائید کی ہے تو اس کو قبول کریں گے، یا تائید نہ کرتے ہوئے تردید بھی نہیں کی ہے، منع بھی نہیں کیا ہے تو اس کو اپنانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مولانا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے بہت ہی اطمینان بخش جوابات دیے۔ چند اور سوالات میرے پاس ہیں جو میں آپ سے دریافت کروں گی کیونکہ آج وقت کی گنجائش یہیں ختم ہوتی ہے، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ ناظرین گرامی، ہمارا آج کا یہ پروگرام
آخری زمانے کی مشکلات اور ان کا حل۔ یقیناً یہ مشکلات اتنی زیادہ ہیں کہ ہر انسان کے لیے مشکل کچھ الگ ہوتی ہے۔ جو چیز میرے لیے مشکل ہے شاید آپ کے لیے مشکل نہ ہو، جو چیز آپ کے لیے مشکل ہے شاید میرے لیے مشکل نہ ہو، لیکن جب ہم اہل بیت اطہار کے چشمے سے، ان کی نگاہوں سے اس دنیا کو دیکھیں گے، اسلام کی اینک لگا کر دیکھیں گے، تو ہر کسی کی مشکل ایک ہی نظر آئے گی، اور پھر ان کے حل یقیناً دامن اسلام میں ہمیں ملیں گے۔ انہی حلوں کو آپ کے لیے لے کر آئیں گے اپنے آئندہ کے ایپیسوڈز میں۔ بنے رہیے ہمارے ساتھ، دیکھتے رہیے چینل ون۔ مجھے دیجیے اجازت، فی امان اللہ۔